जिन्नात का। जिन्नात का एक कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की एक महफिल में ले जाता है। ये हमारी खुशनसीबी होगी अगर अल्लाह के नबी हमारी महफिल में तशरीफ लाए। जिन्नात का वो गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप हमें कुरान सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। आप एक ऐसी आयत पर पहुंचे जिस आयत में अल्लाह ने एक सवाल किया, जिस सवाल से जिन्नात के दिल भी कांप उठे और वो उस आयत का जवाब देने लगे। लेकिन ये कोई आम आयत नहीं थी, ये कुरान की एक अजीम सूरा अर्रहमान की आयत थी। लेकिन सवाल ये है कि इस सूरा में 31 बार दोहराई गई इस आयत में अल्लाह ने ऐसा क्या सवाल किया कि आग से बने जिन्नात के दिल भी पिघल गए। कैसे ये सूरा आपके टूटे हुए हौसले को बुलंद करती है और आपको जालिम दुश्मन पर गालिब करती है। क्यों इस सूरा को अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा गया है? क्या है इस सूरा में छुपे कायनात के वो राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? और सबसे जरूरी बात, आज के मॉडर्न जमाने में दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपने आप को नाकाम और कमतर समझने वाले इंसान को ये सूरा क्या सिखाती है, जानेंगे आज के इस ईमानी सफर में। ये इस्लाम का शुरुआती दौर था। मक्का के कुरैश का घमंड अपनी इंतहा पर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते कि सिर्फ अर रहमान की इबादत करो तो मुशरिकीन मजाक उड़ाते हुए कहते ये रहमान कौन है, हम तो इससे नहीं जानते। कुरैश की इस गुस्ताखी के जवाब में अल्लाह ने सूरा अर-रहमान नाजिल फरमाई, जिसमें कुरैश के सवालों के जवाब थे। इस सूरा ने मुसलमानों का हौसला बुलंद कर दिया। अब सहाबा ने फैसला किया कि कुरैश ने आज तक बुलंद आवाज में कुरान नहीं सुना, तो कौन है जो उन्हें कुरान सुना कर आए। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैं सुनाऊंगा। सहाबा ये देखकर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दुबले पतले सहाबी थे और उनका ताल्लुक किसी बड़े कबीले से भी नहीं था जो कुरैश के हमले से उन्हें बचाए। लेकिन अगले दिन कुरैश अपनी महफिल सजाए बैठे थे। भाई अबू जहल के घर का खाना तो बहुत लजीज है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा के पास पहुंचे और मकाम इब्राहिम पर जाकर उन्होंने सूरा अर-रहमान की तिलावत बुलंद आवाज से शुरू की। मक्का की गलियों में कुरान की तिलावत की आवाज गूंज उठी। मुशरिकीन के कानों में ये आवाज पड़ते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गए और वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। उन्हें इतना मारा कि चेहरा खून से लथपथ हो गया। जब वो वापस सहाबा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर सूजन थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने सहाबा से कहा, अल्लाह की कसम, आज मुशरिकीन मेरे सामने बहुत छोटे लग रहे थे। ये सूरा अर-रहमान की ताकत थी कि जिस्म तो कमजोर था लेकिन ईमान चट्टान से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन सवाल यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकीन के सामने कोई भी सूरा पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सूरा अर-रहमान को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि कुरैश अल्लाह के नाम अर-रहमान का मजाक उड़ाते थे और ये सवाल करते थे कि कौन है अर-रहमान, और उनके इस सवाल का जवाब इस सूरा की पहली ही आयत में अल्लाह ने दे दिया। दूसरी वजह यह है कि ये सूरा हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र, तकब्बुर से बचना और आखिरत को याद रखना सिखाती है। और तीसरी वजह यह है कि इस सूरा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सुनने वाला इसके अल्फाज का दीवाना हो जाता है, चाहे वो अरबी जबान समझता हो या नहीं। आगे हम जानेंगे कि मोतियों की तरह परोए हुए सूरा अर-रहमान के अल्फाज कैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज का एक बेहतरीन जरिया है और मेडिकल रिसर्चेस इसके बारे में क्या कहती हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस सूरा में बार बार दोहराए जाने वाला वो सवाल क्या है जिसने जिन्नात को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने सूरा अर-रहमान की तिलावत फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो सहाबा भी खामोश थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں نے لیلۃ الجنات یعنی جنات کی رات میں یہ سورہ جنات کو سنائی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب بھی میں سورہ الرحمن کی اس آیت پر پہنچتا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات اس کے جواب میں کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلانے کے بعد جنات اور انسان سے 31 بار یہ ریٹوریکل کوسچن پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 31 آیات کے بارے میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کچھ تحقیقات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والی نسوں کی تعداد بھی 31 ہے جو جسم کے مختلف حصوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ سکولرز کے مطابق جب سورہ الرحمن کی یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے تو یہ انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، اس لیے یہ سورہ غرور اور تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو انسان کا تکبر ایک پل میں ختم کر دیتی ہے۔ بزرگ نے سورہ الرحمن کی 26ویں آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری یہ سلطنت، میرا تخت، ان کا کیا؟ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے ایک حیرت انگیز بات کہی کہ جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو تم مان لیتے ہو کہ تم صرف ایک مسافر ہو، اور مسافر کبھی راستے کے پتھر پر اپنا نام نہیں لکھتا۔ یقین مانیے یہ الفاظ بار بار مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ مسافر کی تو کوئی منزل بھی ہوتی ہے، تو کہیں یہ رنگین راستے ہمیں منزل سے غافل تو نہیں کر رہے۔ سورہ الرحمن بھٹکے مسافر کو منزل کی یاد دلاتی ہے، اور یہ آیت جن و انس کے لیے ایک ریئلٹی چیک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، تمہاری ہستی فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ایک میریکل ہے، لیکن سورہ الرحمن میں کچھ ایسی میریکولس آیات ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ سورہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے دو ایسے سمندر بنائے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا پانی آپس میں پوری طرح نہیں مل رہا، جیسے کہ ان کے درمیان کوئی انویزیبل دیوار ہو۔ آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے مختلف مقامات پر ایسے سمندر پائے جاتے ہیں جو ایک ساتھ ہونے کے باوجود پوری طرح مکس نہیں ہوتے۔ ان کے پانی کا رنگ، ان کا ٹیمپریچر اور ان کے نمک کی مقدار بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 17 میں ہے، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اس آیت میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے۔ کچھ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق زمین جھکی ہوئی ہے، اسی جھکاؤ کی وجہ سے سورج ہر دن ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا بلکہ اس کے نکلنے کا پوائنٹ بدلتا رہتا ہے۔ اسے سولسٹس کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 2 مشرقوں سے مراد گرمیوں کا مشرق اور سردیوں کا مشرق ہے۔ تفسیر الجلالین میں بھی یہی وضاحت ہے کہ یہ 2 مشرق دراصل گرمی اور سردی میں سورج نکلنے کے 2 مخصوص مقامات ہیں۔ زمین کا جھکاؤ، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا لمبا اور چھوٹا ہونا، یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے جسے اللہ کی کتاب قرآن نے صرف چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ میزان کا مطلب ہے توازن یعنی بیلنس۔ آج کی سائنس کے مطابق پوری کائنات ایک پرفیکٹ بیلنس پر چل رہی ہے۔ اگر یہ توازن ذرا بھی بگڑ جائے تو پوری کائنات سمٹ کر رہ جائے گی۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو میزان میں رکھا ہے تو انسان کو بھی اپنے معاملات، کاروبار اور آپس کے تعلقات میں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔
ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماڈرن بایولوجی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی جسم میں وہی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو ایلیمنٹس مٹی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم۔ آگے ہم جانیں گے کہ کیوں اس سورہ کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کے بارے میں کچھ ایسی ریسرچ کو دیکھتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں صرف گائیڈنس ہی نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ یہ بہت سی تحقیقات کے ذریعے آزمایا گیا۔ اس ریسرچ سٹڈی کے مطابق 121 ایسے مریضوں کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور اسپرچول النس کا شکار تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے تقریباً 93% پیشنٹس میں سٹریس کم ہوا اور ان کی صحت میں بہتری دیکھی گئی۔ اسی طرح بہت سی ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن کی تلاوت اینزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کے مریضوں کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں سورہ الرحمن کی فضیلت کے بارے میں کہ اس سورہ کو پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا انعامات ملتے ہیں اور کیوں اسے قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ الرحمن نہ صرف پڑھنے اور سننے میں سکون دیتی ہے بلکہ اس کی فضیلت انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ علامہ طبرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سورہ الرحمن کو ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں اٹھائے گا جس سے بہترین خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی اور ان لوگوں کی سفارش کرے گی جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اس حدیث پہ عروس کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے دلہن یا زینت والی چیز۔ محدثین اس حدیث کی روایت کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، لیکن اسلامک ٹریڈیشن میں ایک اصول ہے کہ جب بات اعمال کی فضیلت کی ہو تو ایسی روایات کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب قرآن کی کسی دوسری بات سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اور جس طرح ایک دلہن کو اس کے سب سے حسین لباس، زیورات اور سنگھار کے ساتھ سجایا جاتا ہے، اسی طرح سورہ الرحمن کو بھی اللہ نے اس کے الفاظ کی خوبصورتی سے سجایا ہے، اس لیے اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الدر المنصور میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ نفاق یعنی ہپوکریسی کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ یہ سورہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ شیطان تب اٹیک کرتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے، لیکن اس سورہ میں 31 مرتبہ شکر کا سوال ہے، اس لیے یہ پڑھنے والے کے دل میں شکر بھر دیتی ہے اور شیطان کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ یہ سورہ اللہ کے سب سے بڑے نام اسم اعظم کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ سورہ کی آخری آیت میں اللہ کا نام ذوالجلال والاکرام آیا ہے جس کا مطلب ہے عظمت اور عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ جب اس نام سے پکار کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نام یعنی ذوالجلال والاکرام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی دعاؤں میں اس کا کثرت سے ذکر کرو۔ مفسرین نے سورہ الرحمن کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ جہاں اللہ اپنی قدرت اور نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ دوسرا حصہ جہاں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تیسرا حصہ جہاں حساب، آخرت اور جواب دہی کا ذکر ہے، اور اس کا آخری حصہ امید سے بھرا ہوا ہے۔ 4 جنتوں کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کے قریب ہوں گے۔ ان میں سے 2 جنت مقربین کے لیے ہے اور 2 ان مومنین کے لیے جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈراتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے اور آخر میں امید بھی دیتی ہے۔ اس لیے اس سورہ کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر مشکلوں کا رونا روتے ہیں
मुश्किलात के लम्हों को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उन नेमतों को याद किया जो बिना मांगे हमें मिल गई? हमारे जिस्म के एज़ा, हमारी सांसें, जिंदगी की हर आसाइश, हमारे बहन भाई और माँ बाप की सूरत में वो मुखलिसी और मोहब्बत से भरे रिश्ते। लेकिन अफसोस, हम उस खालिक से वफा न कर सके जिसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं। हम जिंदगी भर उसकी नाफरमानियां करके थक हार कर अगर एक बार उसकी तरफ रुजू करें तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले हैं। लेकिन मेरा यह सवाल खुद से और आपसे है कि हम सब अपने रब के कितने शुक्रगुजार और वफादार हैं। आज मौका है, शायद कल ना हो, क्यों ना हम अपनी जिंदगी में वो तब्दीली ले आए कि खुशी से ये कह सके, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाते और हम तेरे शुक्रगुजार बंदू में हैं। और याद रखिए कि हम सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखता। आज जब आप सोने के लिए जाएं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरा रहमान को पढ़ें या हेडफोन लगाकर इसे सुनें, और जब भी ये आयत आए कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे तो उन नेमतों को जरूर याद करें जो अल्लाह ने आपको बिना मांगे अता की है, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ कभी नहीं गया। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर ही अंदर एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद है अपना कीमती वक्त इस वीडियो में देने के बाद आपने कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस वक्त इसकी जरूरत है। क्या पता आपके जरिए किसी भटके मुसाफिर को मंजिल का रास्ता मिल जाए।